इस्लाम दीन रहमत है, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 2 है। सबसे पहली बात जो है, कल मैंने जो तमहीदी बात किया था उसके बाद सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए दीन में क्या क्या शोबे होते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट है जिसको दीन कहा जाता है। फिर उसके एक एक डिपार्टमेंट पे बात की जाएगी कि उसमें किस तरीके से अल्लाह ताला ने, चूँकि दीन किसका है, ये अल्लाह का दीन है, लिहाजा अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, लिहाजा उसने दीन में अपनी रहमत को क्या कर रखा है, गालिब कर रखा है। तो एक एक बात इंशाअल्लाह हम करेंगे। जिन लोगों ने अपनी तरफ से दीन बनाया, एक एक लफ्ज़ सुनिए, जिन लोगों ने अपनी तरफ से अपना दीन और मजहब बनाया, या ये कि जो आसमान से मजहब आया और उसको बिगाड़ दिया, दो तरीके के दीन है ना, लोगों ने बना लिए। जैसे गुरु नानक सिख का जो मजहब है वो, उनका दावा ये नहीं है कि ये आसमानी मजहब है, गुरु नानक ने जो बनाया उसको दीन कह दिया उन्होंने। बुद्ध जो मजहब है वो भी, उनका भी दावा नहीं है कि आसमानी मजहब है, गौतम बुद्ध ने जो बताया वो दीन बना लिया। जैन मजहब में भी यही बात है कि जो महावीर जी ने बताया उसको उन्होंने दीन मान लिया। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे खासकर ईसाई और यहूदी, ये दोनों अपने आप को क्या बोलते हैं कि नहीं साहब ये आसमानी मजहब है। तो देखा जाए तो दो तरीके के बुनियादी तौर पर दुनिया में मजहब पाए जाते हैं, कुछ बंदे बनाए हैं और कुछ आसमानी हैं। अब आसमानी दीन में लोगों ने क्या किया, या तो अपनी तरफ से चीज़ें दाखिल कर दी, लिहाजा अब वो जो अल्लाह रहमान और रहीम है उसके दीन में वो रहमत नजर ही नहीं आ रही है, क्योंकि क्या कर दिया उन्होंने, बिगाड़ दिया, दाखिल कर दिया चीज़ों को। और या कुछ चीज़ों को अपनी जानिब से दीन में दाखिल कर दिया, लिहाजा उसमें भी अब अल्लाह ताला की रहमत नजर नहीं आ रही है। सबकी मिसाल देता हूँ। जैसे हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है ये आसमानी मजहब है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मजहब कैसे वजूद में आया है। बहरहाल अब उनके यहाँ इस एक एक पर बात करते, चारों पर बात करेंगे एक एक जुमला। उनके यहाँ अगर दीन को, अच्छा दीनदार जो है वो सबसे ज्यादा बदन को सताने वाला अच्छा दीनदार है, तो अल्लाह की रहमत कहाँ नजर आई। अगर बंदा नेक बनना चाहे तो कब नेक बन सकते आप, जब आप अपने आप को खूब सताएं। कोई कांटे पर लेटा हुआ है सता करके, कोई जो है पहाड़ के खो में जा करके बैठ गया है, कोई जा करके जंगल में सन्यास लिए हुए है, ये हिंदू मजहब जिसको सन्यास कहते हैं। तो अब वो रहमत कहाँ नजर आ रही, क्योंकि बंदे ने क्या कर लिया है, खुद दाखिल कर लिया है। जैन लोगों को देखो, अब उनके यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा आदमी वो है जो मादरजाद नंगा रहता हो, टोटल नंगा रहता हो। यहाँ पर कॉलेज है, प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा रहता है, एक कपड़ा भी बदन पे नहीं रहता, लंगोट भी नहीं रहता। क्यों? उन्होंने ये समझ रखा है कि इस तरीके से हम अल्लाह को पा सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। तो वहां भी अगर देखा जाए, अगर उनसे पूछा जाए कि इसका मतलब तुम्हारा, जिसको तुम ईश्वर मानते हो, जिसको तुम मालिक मानते हो, वो उसने तुम पर रहम कहाँ किया, तुमको इतना सता करके बोलता है कि इतना करोगे तब हम क्या होंगे, राजी होंगे, तो उनके यहाँ भी नजर नहीं आता है। क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी में ये हुआ कि ऐसी रियादतें और ऐसी तकलीफें बेचारों ने दी हैं कि अगर आप उनको पढ़ लेंगे ना तो आप रोने लगेंगे। 10 साल से एक आदमी ठंडे पानी में खड़ा है कि किसी तरह मेरा मालिक खुश हो जाए, हाथ को दरख्त पे बांध दिया है, सूख गया है हाथ, 2-2 साल 3-3 साल तक ऐसे लटका हुआ है। कुछ लोग जा करके कब्र में लेटे हुए हैं कि किसी तरह मालिक क्या हो जाए, खुश हो जाए, वहां भी रहमत नजर नहीं आ रही है। तो जितने भी मजहब है, जिन लोगों ने बिगाड़ा है, वो ये कह ही नहीं सकते कि वो रब हमारा रहमान और रहीम है। आप ये बातें इसलिए बताई ताकि आपको
موازنہ کرنے کا، کمپیئر کرنے کا جب موقع ملے گا تب آپ کو صحیح بات کا کیا ہے پتہ چلے گا۔ ایک آدمی زندگی بھر کھچڑی کھاتا رہے، آپ اس سے بریانی کی تعریف کریں تو کیا معلوم بیچارے کو بریانی کیا ہوتی ہے۔ ایک دن بریانی کھلا دو، بولے دیکھو یہ بریانی ہوتی ہے اور یہ کھچڑی ہوتی ہے، تب وہ کہے گا ہاں یار بریانی تو یا واقعی میں تو ہم زندگی میں سمجھ رہے کہ سب سے اچھی چیز کھچڑی ہے، لیکن یہ تو اس کی باپ نکلی۔ تو ایسے ہی جب تک موازناتی انداز میں آپ بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو اپنے دین کی خصوصیت اور اپنے دین کی بات مطلب پیار، محبت، پراؤڈ، فخر یہ نہیں ہوگا۔ تو اب ہم تو ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دین میں یہ چیز ہے اور اللہ جو رحمان اور رحیم ہے یہ اس کا دین ہے، اس کی رحمت کیسے کیسے چھلک رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں پوری دنیا کے مطلب انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم سب ہمارے غلام ہو۔ عبد کا لفظ استعمال کیا نا کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم سب کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی عبادت تو سب لوگ کرتے ہیں، سورج کے بارے میں ہے، چاند کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، یہاں تک الفاظ ہیں، تو یہی دو کو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، بقیہ کو کسی کو کہا نہیں کہ میری عبادت کرتے ہیں؟ تو چونکہ وہ صوفی بھی ہیں اور نہایت درجے کے متقی پرہیزگار شخص ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے نوکر۔ نوکر کا کام کیا ہے؟ جو کام آپ نے دیا ہے وہ اتنا کرے گا، وہ نوکر ہے۔ ڈرائیور ہے، ڈرائیور نوکر ہے، غلام نہیں ہے ہمارا، اس کا کام کیا ہے؟ ڈرائیونگ کرنا۔ میں اس سے بولوں جاؤ میری بیوی کا کپڑا دھلو، بولے گا میں ڈرائیور ہوں، میں ڈرائیونگ کا کام کروں۔ جاؤ ہمارے گھر کی پوتائی کرو، میں ڈرائیور ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نوکر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہی ایک کام ہے، جو بولے مالک وہی کام ہے۔ کھانا پکا رہا ہے، کہا جاؤ کھانا چھوڑ دو، اب جاؤ بچے کو پوٹی کراؤ، بچے کو پوٹی کرا کر آ گیا، کہا جاؤ کپڑا دھلو، کپڑا دھل کر کے آ گیا۔ وہ لگاتار کیا ہے، جو کام چاہے وہ کرائے۔ تو اللہ کے ہم بندے ہیں، لہذا کوئی ایک سورج ایک کام کر رہا ہے، کیا؟ لوگوں کو دھوپ پہنچانا، یہی اس کی عبادت ہے، یہی نوکری اس کی ہے۔ آپ کی نوکری نہیں ہے، آپ غلام ہیں۔ کہتا ہے نیند آ رہی ہے، اٹھو نماز پڑھو، بھوک لگی، کہتا روزہ رکھو۔ ایسی چیز، اس کے باوجود بھی وہ غلام کو غلامی کے بجائے اس میں بھی اس نے رحمت کا پہلو اختیار کرا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا کے غلام کیا ہوتے ہیں کہ ایسی تکلیفیں دی جاتی تھی غلاموں کو، اور ایسا برتاؤ کیا جاتا تھا کہ کبھی غلامی کی تاریخ آپ پڑھیں گے، جن لوگوں کے غلام ہوتے تھے تو بڑے بڑے لوگ، جیسے ہمارے پاس 10 غلام ہیں، تمہارے پاس 20 غلام ہیں، تو غلاموں کو دوڑایا جاتا تھا کہ کون تیز چلتا ہے، کیسے؟ بغیر گردن کے۔ جب چلتے رہتے تھے تو چلتے میں گردن مار دی جاتی تھی، اور یہ دیکھا جاتا تھا کس کا غلام بغیر گردن کے کتنے دور گیا۔ سوچ سکتے ہیں آپ انسان کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ اس نے مان رکھا ہے میرا غلام ہے، میں جیسے چاہوں ویسا برتاؤ کروں، اور ہر طریقے کا برتاؤ ایسے ہی کیا۔ یہ آخری بات آپ کو بتا دیا نا، یہ تو انتہا ہو گئی نا غلامی کی۔ لیکن ہم غلام ہونے کے باوجود پروردگار عالم، چونکہ اس نے کہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کروں گا۔ غلام ہونے کے باوجود ہم کو غلامی نہیں کراتا ہے بلکہ رحمت کراتا ہے۔ اب اس میں سے ایک بات صرف آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ دین کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت میں آپ نماز کو لے لیجئے، نماز لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حقیقت میں 50 نماز ہم کو پڑھنا چاہیے۔ باقاعدہ پورا واقعہ ہے، بخاری مسلم سب میں واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب معراج کے موقع پہ نماز فرض کی تو کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی۔
پھر گھٹا کر کے اس کو کیا کر دیا؟ یہ اس لیے کیا حالانکہ غلامی کا یہی معاملہ تھا کہ 50 ٹائم روزانہ نماز پڑھو، لیکن رحمت نے کیا کر دیا؟ اس کی 50 کو 5 سے بدل دیا تاکہ میرے بندے پر تکلیف نہیں ہو۔ یہ اس کی رحمت کا مظاہرہ ہے۔ نماز ہی لے لیتے ہیں، ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کومے میں ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جب تم کو ہوش آوے تو 3 مہینے کی نماز پوری کور کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر تم بے ہوش ہو گئے ہو، ختم ہو، جو کچھ ہوا ہے ختم ہو گیا۔ یہ اس کی رحمت نے قانون بنایا ہے نماز کا۔ ایک عورت ہر مہینے بیچاری ناپاک ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا کہ اگلے مہینہ وہ 5 دن کی کور کرو، پوری زندگی وہ کور کرتی رہتی اور کور نہیں ہوتی، ہر مہینہ کوریج میں لگا چلا جاتا۔ اس نے کیا کہہ دیا اللہ نے کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ تم کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 5 دن 10 دن تمہاری جو بھی حالت گزری ہے نا، یہ اس کی رحمت نے چھوڑ دی ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی جتنی نماز چھوٹی آپ کیا کریں؟ پوری نماز پڑھیں۔ آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ بھول گئے کہ ہم نے نماز پڑھی کہ نہیں، اگر یاد آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر بھول گئے تو ختم ہو، کوئی نماز ہی نہیں آپ کے اوپر۔ اور سو گئے اور اس کے بعد اٹھے، پتہ چلا وقت چلا گیا، کہا جو وقت ہے وہی پڑھ لو، وہی نماز پڑھ لو۔ وہ کہتا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم سوئے، تم نے نماز چھوڑی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ عادی ہیں نماز کے، جو جان بوجھ کر سوتے ہیں، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جو عادی ہیں نماز کے اور سو گئے خدا نخواستہ، تو ان کے اس نماز کے چھوٹ جانے پر سزا متعین نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب تم جاؤ گے وہی تمہارا کیا ہے؟ وقت ہے، تم نماز پڑھ لو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ سفر میں جاتے ہو تو بہت سے حالات ہوتے ہیں، تو 2 ہی رکعت پڑھ لو۔ یہ سب اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ رحمت اگر نہ، وہ رحمان نہیں ہوتا، وہ رحیم نہیں ہوتا، تو وہ کبھی بھی اس قسم کے آپشن نہیں دیتا۔ یہ سارے آپشن نماز میں دیے جا رہے ہیں، یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 2، ایک عبادت اور کر لیتے ہیں، حج ہے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج اللہ تعالی اور بندے کے درمیان میں محبت کا اظہار ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں وہ بار بار ملے نا۔ بھئی آپ کو اپنی امی سے پیار ہے، بھی ہم بول دیں کل چھٹی ہے، آپ فوراً بھاگیں گے۔ کیوں؟ آپ کو امی سے پیار ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہر وقت ہمارے پاس آوے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے بڑی محبت ہے اور ہم کو بھی اللہ سے محبت ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں بول دیا کہ ہر سال آؤ، تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں یہ محبت زحمت میں بدل جائے گی، لہذا اس نے کہا زندگی میں ایک بار بھی آ جاؤ تو کافی ہے۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے، ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہر سال آپ حج کریں، کیونکہ آپ کو بھی آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو بہت محبوب رکھتے ہیں، تو محبوب سے تو ہر وقت ملاقات ہونی چاہیے۔ لیکن ایک طرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ محبوب اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں گے واجب، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری محبت کی وجہ سے یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا کہہ دیا گیا کہ ایک مرتبہ آ جاؤ تو بھی اپنی محبت کا اظہار ہے، میں زندگی بھر کی محبت مان لیتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اچھا، پھر ایک طرف محبت ہے، اب دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اگر آنے کی طاقت نہیں ہے تو تمہاری تمنا ہی میری محبت ہے، جو تم کو دل سے ہے نا کہ یار پیسہ ہوتا نا تو حج کرنے چلے جاتے، یہ تمہاری جو تمنا ہے یہی حج کے برابر ہے بھائی۔ ورنہ کہہ دیتا نہیں، جب تک نہیں آؤ گے تب تک ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی بات کو تو کہا گیا نا کہ ہم تمہارے دل کی کیفیت پر ثواب مرتب کرتے ہیں، عذاب مرتب کرتے ہیں۔ ایک آدمی اندر سے سوچ رہا ہے میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، میں کیسے حج کرنے جاؤں، یہ آپ کی تڑپ اس سے زیادہ حج کا ثواب دلاتی ہے جو حج کر کے آیا ہے، اس سے زیادہ۔ یہ تڑپ محبت کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ پھر کہہ دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی لاپرواہی سے حج نہیں کیا، اب اس کو ایک ایسے وقت میں اس بات کا شعور ہوا کہ مجھے جانا چاہیے تھا، نہیں گیا، بہت غلط ہو رہا ہے، اس کا ایک بدل رکھ دیا کہ ایسا کر دو، وصیت کر دو تو بھی ہم تمہارے حج کو مان لیں گے، گرچہ تم نہیں آئے ہو پھر بھی تمہاری محبت کو ہم مان لیتے ہیں۔
یہ بھی اس کی رحمت کا کیا ہے، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حج کے معاملے میں یہ رکھ دیا۔ پھر بعض لوگ بیچارے جن کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا لیکن پھر بھی چاہ رہے ہیں کہ حج کا ثواب مل جائے، تو یہ کہہ دیا گیا کہ حج بدل کر لو یار، تو بھی تم کو نفلی حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ سب پروردگار عالم کی رحمت ہے جو مختلف انداز سے عبادت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم دوسری عبادت پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔